बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की मेडिकल वीडियो का टॉपिक है माइग्रेन, जिसको उर्दू में दर्द इश्क़ी भी बोलते हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल का मकसद है इंसानियत की खिदमत। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी इन वीडियोस को देख के और उन पे अमल करके अगर एक इंसान की भी दुनिया में जान बच जाए तो मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मेरे चैनल का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक तो हमारा जो शोबा दायर है, इसमें इंसानी सेहत का मसला है, तो इसमें एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं ये बात और भी कहना चाहता हूँ कि मेरी कुछ वीडियोस लंबी भी हो सकती हैं, क्योंकि कई टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि उन पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तफसीलात हैं वो आपको पहुँचाऊँ। और कुछ टॉपिक जो है बड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन यह है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखा करें, क्योंकि इंसानी जान का मसला है। और इन मेडिकल वीडियोज़ में अगर आप कोई भी बात अगर आप ब्लड से स्किप करके वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई बहुत ही अहम बात जो आप नज़रअंदाज कर दें और फिर वो आपके लिए वो एक तरह का नुकसान का बायस हो। ठीक है। और दूसरा जो मेरे चैनल का जो बड़ा मकसद ये है कि मैंने नोट किया है यूट्यूब पे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, और कुछ लोग वो कहते हैं ना कि नीम हकीम और ख़तरा जान, ऐसे लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं और इस तरह के वो अट्रैक्टिव किस्म के टाइटल लगाते हैं कि जैसे मतलब लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई दुनिया में इल्म रखता ही नहीं है। और वो जो है ना, बेसिकली उनका मकसद यही होता है कि अपनी तरफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना, चाहे वीडियो में कुछ भी ख़ास बात ना हो। और बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें वो मतलब जो है ना काफ़ी जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों एक बड़ी मुझे हंसी भी आई, एक बंदे की वीडियो देखी, वो कहता है जी मैंने मतलब जो है ना एक चीज़ नोट किया है कि जो स्ट्रॉबेरी फ्रूट होता है ना, उस पर वो चाइना में लोगों को खिलाया गया है और उसने चाइना ने इस वजह से स्ट्रॉबेरी फ्रूट खिला के लोगों को कोरोना पे काबू पा लिया, और उसकी वीडियोस पे पता नहीं लाखों व्यूज़ आए होंगे। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। मतलब स्ट्रॉबेरी के लिए मतलब इस तरह की अगर चीज़ें, ठीक है फ्रूट्स पे मेरी भी वीडियोज़ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक मतलब जो है एक बात ऐसे कह दी जिसकी कोई रिसर्च नहीं है और कोई एक क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, तो आप जो है ना दुनिया को इस तरह की बातें कह के गुमराह करना शुरू कर दो। अगर इस तरह स्ट्रॉबेरी से ही जान बचती तो फिर तो अभी दुनिया में जो है ना ये कोरोना ख़त्म हो चुका होता, सबको स्ट्रॉबेरी खिला के। एनीवे चलें, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये जो मेरा जो टॉपिक है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा बीमारी है। और एक और चीज़ मैं आपको इसी हवाले से यूट्यूब के हवाले से बताना चाहता हूँ कि मिग्रेन पे बहुत सारी लोगों ने मिग्रेन भी कह सकते हैं, आप माइग्रेन भी कह सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उसमें वो क्लेम करते हैं जी ये इलाज है वो है हमारे पास, तो आप हमारी वीडियो देखें। और ये वो जो है ना उन्होंने बड़े बड़े नुस्खे ईजाद किए हुए हैं, तो वो अक्सर जो है ना वो ऐसे ही फजूल नुस्खे हैं। और मेडिकल में क्योंकि बहुत रिसर्च हो रही है और कई सालों की तहकीक के बाद कुछ मतलब जो है क्लिनिकल वो ट्रायल होते हैं, फिर मतलब वो साइंसदान डिस्कवर करते हैं कि अच्छा ये जो बीमारी है इस वजह से होती है और इसका ये इलाज है। ठीक है। तो ये जो है ना ये जो देसी हकीम जो इस तरह यूट्यूब पे बने हुए हैं, एक ये भी मतलब मेरा मकसद है कि उनको काउंटरएक्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को सही और बिल्कुल ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, और ताकि लोगों को मतलब जहन में उनके ये बात पक्का उनको पता हो कि इस बीमारी का ये इलाज है। ठीक है। और ताकि वो लोग कंफ्यूज ना हो खाम। तो आप जो मेरा जब चैनल आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लें। ठीक है। तो मेरे चैनल पे इंशाल्लाह ताला आपको 100% एक्यूरेट और ऑनेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं जो वीडियो ये जो बनाता हूँ ये सिर्फ इसलिए नहीं बना देता कि बस वो मेरा चैनल लोग सब्सक्राइब करें और व्यूज़ आएँ। ठीक है। मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है इस चैनल के पीछे। ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत अपने कुछ करीबी लोगों को खोया है, और वो बड़ी मतलब छोटी सी बेहतियाती की वजह से जो है ना उन लोगों की जान चली गई है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है इस मेरे जो चैनल बनाने का। ठीक है।
اور یہ صرف میں اپنا کلینکل ایک تو ظاہر میرا ایکسپیرینس ہے کلینکل جو بیماریوں کے متعلق، ایک تو وہ میں شیئر کرتا ہوں، دوسرا پہ ایک ویڈیو بنانے میں مجھے اچھا خاصا بہت ٹائم، کئی گھنٹے بلکہ کئی دن لگ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مطلب بالکل کوئی لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہو جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو، وہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاؤں۔ چلیں ابھی آتے ہیں اس مین ٹاپک کی طرف۔ اچھا، یہ جو مائیگرین ہوتا ہے اس پہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ خواتین کی بیماری کہہ لیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو نہیں ہو سکتا، مردوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا خواتین کو ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر مڈل ایج خواتین جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ مطلب 30 پلس جو خواتین کو، یا ایون 25 پلس اس طرح کی مطلب جو ہے نا خواتین کو زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کو بھی ہو سکتا ہے اور مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن جو تناسب ہے، مطلب جو زیادہ ریٹ ہے اس بیماری کا وہ خواتین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہم ایک ٹرم میڈیکل یوز کرتے ہیں، تھرابنگ پین۔ تھرابنگ پین کا مطلب ہے کہ ایک دم سے وہ ایسے ٹیسیں آتی ہیں، جیسے اگر آپ نے اپنی نبض دیکھی ہو کسی نے، تو وہ نبض پہلے ایک اس کی ایسے سینسیشن آتی ہے پھر کم ہوتی ہے، تو اس طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ تھرابنگ پین مطلب بہت ایک دم سے ٹیسیں اٹھتی ہیں، اس کی سینسیشن ایک دم سے زیادہ ہوتی ہے پھر ایسے کم ہوتی ہے، تو اس طرح کا جو ہے نا یہ مطلب تھرابنگ یا پلسیٹنگ سینسیشن والا پین ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سویر ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ جو ہے نا سر کی مطلب دونوں سائڈ پہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، دونوں سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ سر کے ایک طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ متلی اور الٹی بھی آ سکتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے سینسٹیوٹی ٹو لائٹ اینڈ ساؤنڈ، جو ہم یوز کرتے ہیں میڈیکل۔ سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کی آپ حساسیت کہہ لیں کہ اگر مطلب اگر آپ کو مطلب جو ہے جب یہ میگرین کا اٹیک آ رہا ہے یا آنے والا ہے، تو اس پہ آپ کو جو ہے نا کوئی آپ کو لائٹ سے آپ ایک دم سے لائٹ سے آپ گھبرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساؤنڈ سے بھی آپ گھبرا سکتے ہیں، مطلب زیادہ آپ ایک طرح کے سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ میں سے کسی کو میگرین کا پرابلم ہے یا آپ نے کسی کو نوٹ کیا ہے، تو اکثر جو میگرین والے پیشنٹس ہیں نا، وہ عام طور پہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈارک روم میں وہ بند کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ میگرین کا جو اٹیک آتا ہے تو یہ مطلب کچھ گھنٹے بھی رہ سکتا ہے اور کئی دن تک بھی رہ سکتا ہے، اور یہ پین اس کا اتنا شدید ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ کی مطلب ڈیلی جو ایکٹیویٹیز کو انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ لٹ سے آپ کو جاب کر رہے ہیں یا گھریلو ایون کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اتنا یہ شدید پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ وہ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے نا وہ کام مطلب آپ کو چھوڑنا پڑے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جو میگرین کے جب اٹیک ہوتا ہے، اس میں سے کچھ لوگوں کو مطلب کم مطلب تعداد میں جو 20% سے کم کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو وارننگس کی آتی ہے، جس کو ہم اپنی ٹرم میں اورا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے عام طور پہ ہیڈ ایک جو مطلب میگرین کا جو ہیڈ ایک ہے شروع ہونے سے پہلے یا اس کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اورا کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ کی جو نا ویژول مطلب آپ کی ڈسٹربنس، مطلب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جو ہے نا کچھ فلیشز آ سکتے ہیں لائٹ کے، یا بلائنڈ سپاٹس ہو سکتے ہیں۔ فلیشز اس طرح مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ہے نا جو ہے کوئی سٹارز آپ کے گھوم رہے ہیں، کچھ امیج آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کچھ چمکتی ہوئی چیز آ گئی آپ کو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلائنڈ سپاٹس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب یہ کہ آپ اگر آپ جب میری ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں امیجز بھی لگا رہا ہوتا ہوں، تو بلائنڈ سپاٹ کا اگر آپ امیج دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک بندہ کی ایک وہ چیز دیکھ رہا ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا اس کو وہ نظر نہیں آ رہا، کسی سپوز کوئی سینری دیکھ رہا ہے، جیسے میں اس پہ آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں، کوئی سین دیکھ رہا ہے تو اس میں سے ایک حصہ اس کو نظر نہیں آئے گا، اس کو کہتے ہیں بلائنڈ سپاٹ۔ یا جیسے میں نے بولا تھا فلیشز آتے ہیں لائٹ کے، یا سارے آ جاتے ہیں، کچھ امیجز عجیب طرح کے وہ جو امیجز آ سکتے ہیں۔ ان فلیشز آف لائٹ کے یا مطلب ویژول ڈسٹربنس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو ہے نا آپ کی چہرے کی ایک سائڈ پہ ٹنگلنگ سینسیشن، مطلب ایسے لگتا ہے کچھ آپ کو نا کچھ چیز آپ کو اوپر چہرے پہ کچھ چل رہا ہے، مطلب جو ہے نا کچھ سینسیشن فیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ کی بازو میں یا ٹانگ میں
اس طرح کی جو ہے نا ٹنگلنگ سینسیشن مطلب فیل ہو سکتی ہے، اور آپ جو ہے نا آپ کو بولنے میں بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف آپ کو یہ نہیں ہے کہ ویژول وہ ڈسٹربنس ہے، نظر کی ڈسٹربنس ہے، اس کے علاوہ بھی سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ اب یہ کہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو مائیگرین کا جو پرابلم ہے، اس کا کوئی سچ کوئی جادوئی حال نہیں ہے، مطلب ایک طرح کا ایسے کوئی چیز، یہ اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ جیسے بہت کوئی انفیکشن ہے کہ فار ایگزامپل ملیریا ہے، کوئی سنے آپ نے وہ اینٹی ملیریا ٹریٹمنٹ کھائی، یا لیٹ سے کوئی انفیکشن ہو گیا، اینٹی بائیوٹک آپ نے کھا لی تو وہ ختم ہو گیا۔ یہ اس طرح کی بیماری ہے نہیں ہے، یہ ایک طرح کا مطلب بالکل کوئی اگر کلیم کرتا ہے نا کہ میرے پاس 100% کیا ہو رہا ہے، جڑ سے ختم ہو جائے گی، تو ایک طرح کی وہ گمراہ کن بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میڈیسنس بہت اچھی اویلیبل ہیں، اور کچھ لائف سٹائل چینجز جو میں اس ویڈیو میں آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو، تو اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کافی حد تک جو ہے نا یہ کنٹرول کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کی میں کچھ سمٹم جو علامات جو ہوتی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پہلے جیسے میں نے بولا کہ یہ بالکل آپ کے بچپن میں بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایڈولسنس کے پیریڈ میں، یا یہ سمجھ لو کہ جو پیریڈ ہے آپ کے بچپن سے جوانی کے اس جو قدم رکھتے ہیں تو اس دوران بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ارلی ایڈلٹ میں، مطلب آپ ایون ارلی 20s میں اس طرح سٹارٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ایک جو کلاسک مائیگرین ہوتا ہے جو میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، وہ اس میں ایک 4 سٹیجز ہیں، جس کو کہتے ہیں پہلی سٹیج ہے پروڈروم ہے، آرا ہے دوسری سٹیج، پھر اٹیک، اور پھر پوسٹ پروڈروم۔ میں ان 4 سٹیجز کو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک تفصیل بتاؤں تاکہ آپ اس بیماری سے پوری طرح باخبر رہیں اور اپنے آپ کو ان شدید علامات سے بچا سکیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پہلی سٹیج، جیسے میں نے ذکر کیا 4 سٹیجز ہوتی ہیں اس کی، تو پہلی سٹیج جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پروڈروم۔ پروڈروم کیا ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مائیگرین کا جو اٹیک آنے سے 1 یا 2 دن پہلے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو ایک طرح کی جو نا کچھ وارننگ سائنس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کچھ چینجز آ رہے ہیں آپ کی باڈی میں۔ تو یہ اٹیک آنے سے 1-2 دن پہلے کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ کی موڈ میں چینجز آ سکتی ہیں، مطلب آپ کا موڈ ڈپریشن والا سیڈ بھی ہو سکتا ہے، یا یوفوریا میڈیکل ٹرم میں یوز کرتے ہیں، مطلب کہ آپ ایسے ایک دم سے آپ کو ایکسائٹمنٹ بھی اور آپ کو ایک خوشی والی فیلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے آپ کو اس 1-2 دن پیریڈ جو اٹیک سے پہلے۔ پھر ایک فوڈ کریونگز ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اس میں یہ کہ آپ کو مختلف چیزیں کھانے کا اور وہ ایک طرح کی کھانے کی چیزوں کی طلب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی گردن تھوڑی اسٹیف ہو سکتی ہے، مطلب تھوڑی اکڑ سکتی ہے، پھر کہ آپ کو پیاس زیادہ لگ سکتی ہے اور آپ کو یورین زیادہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کو ابکائیاں جو اسے کہتے ہیں، وہ یوننگ جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ آ سکتی ہیں۔ اب یہ جو اس کے جو بعد والی سٹیج ہے اس کو بولتے ہیں آرا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بولا یہ آرا ضروری نہیں ہے، یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے، مطلب 20% سے کم لوگوں میں، لیکن یہ جو ہے نا جب یہ آرا ہوتا ہے تو یہ نا کہ عام طور پہ بالکل اٹیک، مطلب ہارٹ اٹیک کا اٹیک ہونے سے پہلے یا اس اٹیک کے دوران، ٹھیک ہے، یہ جو آرا والی سٹیج آتی ہے AURA، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کچھ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیے ہیں سمٹم، جو مطلب ویژول سمٹم ہے، مطلب نظر والی، وہ اس طرح شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی، مطلب نظر کے علاوہ کچھ اور بھی ڈسٹربنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب ساری جو سمٹم ہے وہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ 20 منٹ سے گھنٹے تک رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آرا میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں موسٹ امپورٹنٹ تو جیسے میں نے ابھی بولا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ یہ کہ ویژول فینامنا، مطلب یہ کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو بالکل جو ہے نا بالکل برائٹ قسم کے سپاٹس آ سکتے ہیں، کچھ تارے آ سکتے ہیں، کچھ روشنی ایسی آ سکتی ہے، کچھ عجیب سی شکلیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب فلیشز آ سکتے ہیں آپ کی لائٹ کے سامنے، اور آپ کی وقتی طور پہ نظر بھی جو ہے نا ایک طرح کی یہ سمجھ لیں کہ نظر بھی ختم ہو سکتی ہے وقتی طور پہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو جو ہے ٹنگلنگ سینسیشن جو آپ کی، جیسے میں نے بولا کہ
آپ کے بازو میں یا ٹانگ میں ہو سکتی ہے، مطلب ایسے لگتا ہے کہ آپ کی سوئیاں ہلکی ہلکی کوئی سوئیاں چبھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو جو ہے چہرے کو جو ہے نا ایک سائڈ کی طرف یا مطلب باڈی کی ایک سائڈ پہ آپ کو کمزوری اور نمنس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو ایک طرح کی وہ سینسری ڈسٹربنس کہہ لیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ایسے سن سا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک سائڈ آپ کی فیس کی یا ایک سائڈ آپ کی باڈی کی۔ پھر آپ کو بولنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اور آپ کو ایسے آوازیں آ سکتی ہیں کچھ عجیب قسم کی، اور یا میوزک ایسے بغیر کسی پلے کے مطلب ایسے میوزک خود بخود سنائی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو ہے نا باڈی میں تھوڑے بہت جھٹکے جرکنگ مطلب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری جو سمٹمز ہیں یہ اورا کی سمٹمز ہیں، جو دوسری سٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی سٹیج میں نے کیا بتایا، پروڈروم، اور دوسری سٹیج ہے اورا۔ تو یہ اورا میں سمٹمز ہوتی ہیں، اور اورا ضروری نہیں ہے ہر ایک بندے کو ہے، ٹھیک ہے۔ اورا جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ 20% یا اس سے بھی لیس کیسز میں ہوتا ہے، مطلب ڈائریکٹلی اٹیک آ سکتا ہے، زیادہ تر کیسز میں ڈائریکٹلی اٹیک ہی آتا ہے ہیڈ ایک کا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو اس کی تیسری سٹیج ہے، مطلب جو ایکچوئل جو ہیڈ ایک کے اٹیک کی سٹیج ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ جو یہ سٹیج آتی ہے یہ 4 سے 72 گھنٹے تک رہتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو، ٹھیک، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کو مہینے میں ہو سکتا ہے 2 اٹیک آئیں، کسی بندے کو جو ہے نا کئی دفعہ بھی اٹیک آ سکتے ہیں، اور کئی مہینوں تک اٹیک بند بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ جب یہ اٹیک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ سر کے ایک طرف درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سر میں درد ہوتا ہے یہ تھراپنگ اور پلسیٹنگ ہوتا ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا، ایسے ٹیسیں سی اٹھتی ہیں اور ایک دم سے مطلب جو ہے وہ کبھی ایک دم سے زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو سکتا ہے۔ اور پھر لائٹ سینسٹیوٹی، جیسے ابھی میں نے بولا، ساؤنڈ سینسٹیوٹی، اور آپ کو ایون جو سونگھنے کی پاور ہے وہ بھی اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور ٹچ کی سینسیشن کو بھی آپ کو فرق پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس دوران اٹیک کے دوران آپ کو متلی اور الٹی بھی آ سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی چوتھی اور لاسٹ سٹیج، جس کو کہتے ہیں پوسٹ ڈروم۔ جب یہ اٹیک ختم ہوتا ہے، جیسے میں نے بولا اگر اس اٹیک کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ 4 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک رہ سکتا ہے۔ تو اگر یہ اٹیک جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سٹیج آتی ہے پوسٹ ڈروم۔ پوسٹ ڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ بالکل تھکاوٹ ہوتی ہے، کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جیسے واشڈ آؤٹ فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بالکل آپ کو مطلب جناب کہ آپ کی باڈی میں ایک طرح کی جان نہیں ہے، اس طرح کا وہ آپ کی فیلنگ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن ایک حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس پوسٹ ڈروم سٹیج میں کچھ لوگ بہت ایلیٹڈ بھی محسوس کرتے ہیں، مطلب ان کو بہت ایکسائٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، مطلب بہت خوش بھی ہو سکتے ہیں اس پوسٹ ڈروم سٹیج میں، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران آپ کا جو سر کی موومنٹ تھوڑی بہت اگر ہو جائے، مطلب جو ہے نا ایک دم سے سر کی موومنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے تھوڑا بہت پین پھر سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی اس کی 4 سٹیجز۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹروں کو کب دکھانا چاہیے۔ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے یہ آپ کی جو اس طرح کی سمٹم کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، اور یا ایون کوئی فکس پیٹرن بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے آپ کو ہیڈ ایکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا ریکارڈ رکھیں، ایک ڈائری لیں، اس میں ساری سمٹم لکھیں کہ یہ مجھے ہوتا ہے، کس ٹائم پہ آتا ہے، کیا چیز ٹریگر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریگرنگ فیکٹرز مطلب میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کس چیز سے، تو وہ جو ہے آپ یہ نوٹ کرتے جائیں تو پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک چیز بہت خیال رکھنے والی ہے کہ ابھی میں کچھ چند آپ کو سمٹم علامات اور بتاؤں گا، اگر وہ علامات آپ میں پائی جائیں تو آپ ایک طرح کی وہ فوری طور پہ ایمرجنسی میں چلے جائیں۔ مطلب میگرین تو ظاہر ہے اگر آپ وہ اس طرح کے اٹیکس وغیرہ آتے رہتے ہیں تو آپ کو مطلب ایک پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کیا پیٹرن ہے اور کس وجہ سے آپ کو اٹیک آ رہے ہیں اور کیا ٹریگرنگ فیکٹر ہیں۔ لیکن ابھی میں جو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ مطلب یہ والی جو باتیں ابھی میں بتانے لگا ہوں، اگر یہ والی علامات ہو جائیں تو ایک فوری طور پہ آپ ایمرجنسی میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک دم سے شدید آپ کا بہت زیادہ سخت درد، جس کو ہم اپنی جو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں جی تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک، وہ بہت جیسے بادل ایک دم سے کرتے ہیں، آوازیں آتی ہیں ایک دم سے خطرناک قسم کی، اور وہ اس طرح کا اٹیک ہو جائے تو وہ آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رہیں۔ اس میں عام طور پہ کہ اسٹروک یا برین ہیمریج اور اس طرح کے جو کچھ خطرہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا یہ جو وہ
मतलब جو ہے نا یہ تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک ہوتا ہے، لیکن تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک کو ایک مطلب اور بیماری ہے، اس کو اس سے کنفیوز نہ کریں۔ اسٹروک تھوڑا بہت ریئر رسک ہے میگرین کے ساتھ، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ مطلب میں یہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ کچھ یہ ایسی چند علامات ہیں، اگر آپ اس کو فیس کریں گے تو آپ ایک طرح کے ایمرجنسی سے رابطہ کریں۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو سر میں درد کے ساتھ بخار بھی ہو جائے اور آپ کی گردن بالکل اکڑ جائے اور آپ کا مینٹلی مطلب آپ کا بالکل سٹیٹس چینج ہو جائے، کنفیوز ہو جائیں، یا آپ کو باڈی میں جھٹکے لگے ہیں، ڈبل ویژن ہو جائے، بالکل کمزوری اور جو ہے مطلب بالکل ہی بہت ہی زیادہ بولنے میں مشکل ہو جائے، تو یہ بھی کسی خطرناک بیماری کا اشارہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میننجائٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، یا تو وہ کوئی مطلب برین کی پرابلم، تو وہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ مطلب ان چیزوں کو آپ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس کو آپ میگرین سے تھوڑا سا الگ سمجھیں کہ مطلب یہ جو ہے نا یہ والی چیزیں جو ہے نا ایمرجنسی میں رابطہ کرنے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا لیٹ سے خدا نخواستہ آپ کو سر پہ چوٹ آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے فوری طور پہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یا آپ کا کوئی پرانا کوئی کرونک ہیڈ ایک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کھانسی یا ایگزرشن کے بعد یا مطلب ایک دم سے کوئی موومنٹ کے بعد ایک دم سے جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ یا اگر آپ کی ایج 50 یا 50 پلس میں ہے تو ایک آپ کی نئی کوئی ہیڈ ایک کی سمٹم شروع ہو جاتی ہے، تو پھر بھی آپ ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو مطلب میں نے چند جو چیزیں بتائی ہیں یہ ایک طرح کی جو ہیڈ ایک کی میڈیکل ایمرجنسیز ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کیونکہ ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو کوئی کلاسیکل سمٹمز کہیں عام طور پہ کئی بار پیشنٹ نہیں پریزنٹ، بلکہ کافی دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ کلاسیکل کیس جو ہم بکس میں پڑھتے ہیں اس طرح کے کیسز ہمارے پاس نہیں آتے۔ تو یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو سمٹم بتائی ہیں یہ ایک طرح کی ایمرجنسی کی سمٹم ہے۔ ان چند سمٹم میں اگر آپ کو اس طرح کی شکایت ہو جائے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی بتاتا ہوں کہ یہ جو میگرین جو ہے نا یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیا کازز ہیں، کیوں ہوتا ہے۔ اب جہاں تک کازز کی بات ہے یہ ایک بہت بڑا ایک کمپلیکس ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تو یہ اس پہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی فلی بہت بالکل انڈرسٹوڈ 100% کلیئر کاز نہیں پتہ چلی، کیونکہ یہ جو ایک طرح کی جو آپ کی جو برین میں جو آپ کی خون کی نالیاں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس میں کچھ مطلب تھیوریز ہیں یا کچھ چیزیں ایسے سامنے آئی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو برین میں ایک ایریا ہوتا ہے برین سٹیم، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو نروز اٹیچ ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پانچویں نرو کرینیل نرو ہوتی ہے ٹرائیجمنل نرو، ٹھیک ہے، وہ ایک طرح کا جو میجر آپ کا جو پین پاتھ وے جو پین کی سینسیشن وہ آتا ہے، تو وہ سینسیشن کیری کرتی ہے، اور جو فیس سے ٹچ وغیرہ اور جو آپ کے جو مسلس جو چبانے والے مسل میں جو مطلب ٹرائیجمنل نرو کنٹرول کرتی ہے، مطلب جو فیس کی آپ کی زیادہ تر سینسیشن ہے یہ کیری کرتی ہے، اس کی جو برانچز ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا اس کی جو برین سٹیم کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے تو اس میں اس کی جو ٹرائیجمنل نرو کی انٹریکشن میں اس کے ایک طرح سے ڈسٹربنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر یہ کہ برین میں کچھ کیمیکل ہوتے ہیں جن کا امبیلنس ہو سکتا ہے، جس میں سے ایک سیروٹونین شامل ہے، ٹھیک ہے، جو سیروٹونین جو ہے نا آپ کو جو پین کو دماغ میں ایک طرح کا وہ کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں امبیلنس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو سیروٹونین کے علاوہ، جس کو کہتے ہیں کیلسیٹونین جین ریلیٹڈ پیپٹائڈ CGRP، تو اس کی جو ہے نا اس کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے آپ کی جو یہ جو ساری جو سمٹم جو مائگرین کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا میں نے بتایا کہ ان کی وہ ڈیٹیل میں اگر میں پڑھ گیا تو وہ آپ کئی گھنٹے اور ویڈیو بن جائے گی، تو یہ بات آپ ذہن میں موٹی موٹی رکھیں کہ برین میں یہ سمجھنے کہ نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے کیمیکل ہوتے ہیں ان کی ایک طرح کی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس کو کیا ٹریگرنگ فیکٹر، مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں جو مائگرین کو نا مطلب جو مائگرین کے اٹیکس کو بڑھاوا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک کافی لمبا ہے، لیکن بہرحال میں اس کو موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو مطلب خواتین میں جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ایسٹروجن کی فلکچویشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خاص طور پہ جب پیریڈز آنے سے پہلے یا پیریڈز کے دوران، ٹھیک ہے، یا پریگنینسی اور جب مینوپاز مطلب جو فیمیل کا جب وہ فرٹیلٹی جو ختم ہونا شروع ہوتی ہے مطلب لیٹر ایج میں، ٹھیک ہے،
تو ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا کچھ یہ ساری چیزیں جو نا آپ کے جو کئی خواتین میں یہ ہیڈ ایکس کو ٹریگر کرتی ہیں، مطلب ان کو بڑھاوا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ کچھ ہارمون میڈیکیشن ہے، جیسے جو اورل کانٹراسیپٹیو پل ہیں، ٹھیک ہے، یا ایون ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو لیٹ 40s میں، یا جب خواتین کا مینوپاز آ جاتا ہے تو وہ جو کئی خواتین لیتی ہیں، تو وہ جو ہے یہ جو مطلب آپ کی جو میگرینز کو ورسن کا مطلب اور متاثر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں ایک چیز تھوڑا سا امپورٹنٹ بات بھی رکھیں کہ کچھ خواتین کو نا مطلب کچھ خواتین کو جو ہے نا جب وہ یہ اورل پل لیتی ہیں، کانٹراسیپٹیو پل لیتی ہیں نا، تو ان کو تھوڑا سا اس سے آرام آ سکتا ہے۔ مطلب میرا کہنے کا ہے کہ عام طور پہ یہ جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، یہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز ہیں، اگر وہ زیادہ مطلب اتنا زیادہ عرصے کے لیے لے رہے ہیں تو اس پہ یہ ایک نیگیٹو اثر ڈالتے ہیں، مائگرین کا مطلب بڑھاوا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ خواتین میں جو اورل کانٹراسیپٹیو پلز سے ایک طرح کا وہ جو ہے نا اٹیکس کم بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ تو ہو گیا ہے پہلا ٹریگرنگ فیکٹر۔ دوسری جو ہے نا ٹریگرنگ فیکٹر ہے ڈرنکس، خاص طور پہ یہاں پہ ادھر ویسٹرن سوسائٹی میں جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں الکوہول، ٹھیک ہے، خاص طور پہ وائن، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ کیفین جو ڈرنک کرتے ہیں، جس میں مطلب کافی میں کیفین ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس وجہ سے یہ اٹیکس کو وہ ٹریگر کر سکتے ہیں۔ ہاں، کافی کا ایک بڑا آپ کو میں انٹرسٹنگ بتاتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے جو اورل کانٹراسیپٹیو پل کا بتایا کہ کچھ خواتین میں وہ تھوڑا سا مطلب میگرین سے وہ آرام بھی پہنچاتے ہیں، اسی طرح جو کافی ہے، مطلب اگر آپ ہفتے میں 1-2 کپ پی لیں گے، یا بلکہ مجھے یاد ہے پیشنٹ سے میرا ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کافی پیتا ہوں تو مجھے نا اس سے آرام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن یہ کہ زیادہ کافی، میں بات کیا کروں ذہن میں رکھنے والی، کہ زیادہ کافی اگر آپ مطلب ڈیلی پینا شروع کر دیں گے تو یہ جو کافی ہے وہ آپ کے مائگرین کو زیادہ بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن ہفتے میں 1-2 کپ جو ہے نا پینے سے کچھ نہیں ہوتا، اور جیسے میں نے بولا ہے کچھ گنے چنے لوگوں میں 1-8 کپ کافی پینے سے اس سے آرام بھی مل سکتا ہے۔ پھر اگلا جو اس چیز کو ٹریگرنگ فیکٹر ہے، جو چیز بڑھاوا دیتی ہے، وہ ہے سٹریس۔ مطلب یہ کہ ایک بندہ کوئی ٹینشن کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے، کام کی زیادتی ہے، یا کچھ گھریلو کو سٹریس ہے، ٹھیک ہے، گھریلو مسئلوں کی وجہ سے، تو یہ جو ہے نا یہ چیز بھی آپ کے مائگرین کو بڑھاوا دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگلا جو ٹریگرنگ فیکٹر ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں سینسری اسٹیمولائی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جو بہت زیادہ برائٹ لائٹ ہوتی ہیں، یا جو سن گلیئر ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا آپ کا مائگرین میں وہ اس کو جو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ ایون اگر لیٹ سے کہ آپ کسی ایسی جگہ میں جا رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ شدید قسم کا شور ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تو اس سے بھی یہ اٹیک کا مطلب چانسز ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کوئی چیز آپ نے ایسی اسٹرانگ سمیل آپ نے سونگھی ہے، جس کی بہت اسٹرانگ سمیل ہے، ایون پرفیوم بھی، یا پینٹ کی کوئی سمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا سیکنڈ ہینڈ اسموک مطلب اس کی جو سمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا یہ مائگرین کو نا ٹریگر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ نیند میں، اب کچھ لوگوں میں اگر نیند کی زیادتی بھی ایک طرح کی مائگرین کا باعث بن سکتی ہے کرنے کا، اور نیند کی کمی بھی، اور یا مطلب آپ کی کسی وجہ سے نیند ڈسٹربنس ہے، تو یا آپ کو جیٹ لیگ ہوا ہے، مطلب آپ نے ایئر ٹریول کیا ہے، تو یہ بھی نا آپ کو ایک طرح کا مائگرین کا ٹریگر کر سکتے ہیں مائگرین کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ نے کوئی فزیکل ایکسرسائز کی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، تو وہ جو ہے وہ آپ کو پرووک کر سکتی ہے، مطلب جو مائگرین کی طرف لے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایون ویدر چینج، مثال کے طور پہ جو ویدر کا چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہوا میں جو بیرومیٹرک پریشر ہوتا ہے، وہ آپ کو جو نا مطلب جو ہے ہوا کا دباؤ جو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے نا آپ کو یہ اٹیک آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہوا کے دباؤ جو بیرومیٹرک پریشر میں جو جب چینجز آئیں، ٹھیک ہے۔ میڈیکیشن میں پھر میں جیسے بتایا کہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز ہیں، ٹھیک ہے، اور ویزو ڈائلیٹر ہیں، مطلب جو آپ کی جو نالیوں کو، خون کی نالیوں کو مطلب وہ ڈائلیٹ کرتی ہیں، مطلب کھولتی ہیں، جیسے نائٹروگلیسرین ڈرگ آ گئی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی مائگرین کے اٹیک کو بڑھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اس میں کچھ فوڈز بھی آ جاتی ہیں۔ اب فوڈ کا جو ہے نا، جہاں تک یہ کافی میں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، کچھ جگہوں پہ
کچھ ریسرچ اس پہ ایک تو بہت زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہے. کچھ ہاں فوڈ ایسی ہیں جیسے کوئی پرانا آپ کا چیز ہے, ٹھیک ہے, یا جو پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سالٹی یا پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہیں, وہ مائگرین کو جو ہے نا بڑھاوا دے سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی لٹ سے کھانے میں بے احتیاطی کریں, مطلب آپ کو اسکپ کرتے ہیں میل یا زیادہ فاسٹنگ کر لیں, مطلب آپ کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں بالکل, تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کو یہ چیز جو ہے نا مائگرین کا مطلب یہ باعث بن سکتا ہے. پھر یہ کچھ اسٹڈیز ایسی ہیں جس میں فوڈ پریزرویٹیوز کا بھی رول ہے, جیسے MSG ہے, جیسے جس کو مانو سوڈیم گلوٹامیٹ, ٹھیک ہے. یہ ویسے نیچرلی بھی ہوتا ہے اس میں ٹماٹر میں, ٹھیک ہے, لیکن ایز اے پریزرویٹیو جو ہے نا, یا پھر وہ جو سویٹنر ایک ہوتا ہے اسپارٹائم جو ہے نا, اس سے بھی کچھ تھوڑا بہت لنک ہے اس کا. لیکن میں نے بولا نا کہ جیسے یہ جو ہے نا, یہ پوری آپ اس چیز کو ذہن میں نہ آپ ڈر بٹھائیں کہ یہ فلاں میں کھانے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں آپ مطلب کچھ اسٹڈیز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ اچھا نہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی 100% کنفرمیٹری نہیں ہے. اب میں آپ کو نا اس کے رسک فیکٹر بتاتا ہوں. اب رسک فیکٹر کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں یہ کہ پہلے تو یہ کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری مطلب آپ کے کوئی کلوز ریلیٹیو ہیں, لڑ سے جو ہے بہن بھائی ہیں, پیرنٹس کو ہے, تو وہ آپ کو بھی چانس ہے مائگرین کا ہونے کا. پھر یہ کہ ایج کا بھی, جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے ویسے تو یہ کسی بھی ایج میں سٹارٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو ہے نا جب آپ مطلب جو ہے نا ینگ بالکل ایڈولسنس مطلب جوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سٹارٹ ہوتا ہے, یا لٹ سے آپ ارلی ایڈلٹہڈ میں 20-25 اس طرح ایج میں سٹارٹ ہوتا ہے. اور جب 30 میں خواتین کے آپ مرد بھی مطلب پہنچتے ہیں تو زیادہ اٹیک ہوتا ہے. اس میں ایک چیز بات خوشخبری یہ ہے کہ جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے. تو ایک ویسے تو بڑھاپے میں کافی بیماریاں ہو جاتی ہیں, لیکن جو مائگرین ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ بوڑھے لوگوں میں کم ہوتا ہے. یعنی اس کی پیک جو ہے نا 30 میں پیک ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے سال گزرتے ہیں یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر یہ کہ جیسے میں نے پہلے بولا جو ہے خواتین کو نا مردوں سے 3 گنا یہ زیادہ اس کا چانس ہے, ٹھیک ہے, مائگرین ہونے کا, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ہارمونل چینجز کا بھی اس میں وہ فیکٹر ہے. جیسا کہ میں نے مطلب ہارمونل فیکٹرز کا پہلے بتایا کہ اس میں یہ کہ مطلب جو جیسے پیریڈز شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہے مطلب لٹ سے ایک 20 ایئرز کی لڑکی ہے, اس کے پیریڈ آنے سے پہلے اس کو یہ اٹیک آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا ڈیورنگ پیریڈس میں جو ہے نا وہ اٹیک آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر پریگنینسی کے دوران بھی, اور مینوپاز جب آتا ہے, جب مطلب فیمیل کا ریپروڈکٹیو سائیکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو مینوپاز کہتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ جو ہے نا ان دوران جو ہارمونل چینجز آتی ہیں تو اس وجہ سے یہ مائگرین کا اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے بولا کہ جب یہ مینوپاز کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے, مطلب ایج جیسے جیسے ایج گزرتی ہے تو اس کے اٹیک کم ہو جاتے ہیں, اور بہت پھر کم ہو جاتے ہیں. مطلب بڑی عمر کی خواتین میں یہ عام طور پہ بہت کم ہے اس کا چانس مطلب مائگرین کا, ٹھیک ہے. اب میں اس میں تھوڑی اس کی کمپلیکیشن بتا دیتا ہوں. کمپلیکیشن میں زیادہ تر جو مائگرین کی جو کمپلیکیشن ہے وہ ڈرگ ریلیٹڈ ہے. اور ایک چیز جو آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکیشن اوور یوز ہیڈیک, مطلب جو ہے نا جب پیشنٹ اس چیز کے لیے مائگرین کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ جب زیادہ وہ عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو وہ میڈیسن جو ان کا اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے, تو اس میڈیسن کے اوور یوز کی وجہ سے ایک مطلب نیا ہیڈیک شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈرگ آتی ہے ایکسیڈرن مائگرین, ٹھیک ہے. وہ اگر آپ 1 مہینے میں 10 دن استعمال کریں, ٹھیک ہے, یا اس سے زیادہ 3 مہینے لگاتار, ٹھیک ہے, یا اس کی ڈوسز, تو یہ ایک طرح کا سیریس جو ہے نا آپ کا میڈیکیشن جو اوور یوز ہیڈیک کا باعث بن سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ لٹ سے ایسپرین یا بروفین وغیرہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ مہینے میں 15 دن سے زیادہ لیتے ہیں, یا پھر ایک ان کی فیمس جو ایک گروپ آف ڈرگز آتا ہے جس کو ہم ٹرپٹین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی ایگزامپل ہے سوماٹرپٹین, جو مطلب مائگرین میں کی جو دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ مہینے میں 9-10 دن سے زیادہ استعمال کریں تو اس کی وجہ سے میڈیسن اوور یوز ہیڈیک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب جو ہے نا
میڈیسن اوور یوز ہیڈیک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی جو میڈیسن ہے وہ آپ کو درد جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکتی جو آپ کا مائگرین کا، اور اس بجائے کہ درد کو کنٹرول کرنے کے ان میڈیسن کی وجہ سے ہیڈیک شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا اس طرح کی ایک کمپلیکیشن ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب جنرلی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ کو کم سے کم میڈیسن ملیں، کیونکہ میڈیسن اوور یوز کے جو سائیڈ افیکٹ ہے جیسے یہ ہیڈیک آ گیا تو یہ اس کی جو ہے نا کمپلیکیشن ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جب پیشنٹس ہمارے پاس مائگرین کے آتے ہیں تو ہم ان کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب پیشنٹ ہمیں ہسٹری بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے اٹیکس آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اپنی وہ سمٹم بتاتی ہیں جیسے فلیشز آف لائٹ، اور اس طرح کی جو لٹ سے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ستارے آ رہے ہیں، یا لٹ سے وہ جو ہے اس طرح کی سمٹم بتاتی ہیں کہ آنکھوں کے آگے جو ہے نا وہ بلائنڈ اسپاٹ نظر آتے ہیں، مطلب کچھ چیزیں نہیں نظر آتی اس طرح، یا شدید جو ایک سائڈ پہ سر درد جو ہے یا دو طرفہ درد جو ہے نا. تو وہ اس طرح کی جب سمٹم ہم پیشنٹ کی مکمل ہسٹری لیتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، ایگزامینیشن کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا عام طور پہ اس کا جو ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بہت سارے کیسز میں کیونکہ ہیڈیک اور بہت ساری وجہوں سے بھی ہوتا ہے، تو یہ کئی بار جب پیشنٹ کو جب ہمارے پاس آتی ہیں تو کئی ڈاکٹروں سے اس کا ڈائگنوسس مس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب یہ کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جو اس کی جو سمٹم ہوتی ہیں ہسٹری اور ایگزامینیشن پہ ہم ڈائگنوز عام طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ اگر شک دور کرنے کے لیے میں نے بتایا نا، جیسے اگر آپ نے ویڈیو کے شروع کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سیریس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں سے ہیڈیک شروع ہو جاتا ہے. تو ان ایسی بیماریوں کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، یا جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ایٹیپیکل پریزنٹیشن ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا اس کا ڈائگنوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی مطلب ڈاکٹر بھی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ٹینشن ہیڈیک ہے یا کچھ اور وجہ سے ہیڈیک ہے یا مائگرین کا ہیڈیک ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ یا ایون کچھ برین میں کوئی ایسی چیز مطلب ہو رہی ہے تو پھر اس وجہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایم آر آئی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایم آر آئی میں یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ برین میں ٹیومر ہے، یا لٹ سے کسی کو اسٹروک ہے، یا برین میں بلیڈنگ ہوئی ہے، انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نیورولوجیکل کنڈیشن ہے برین میں، تو وہ جو ہے نا ایم آر آئی کے ٹیسٹ میں جو ہے نا وہ پتہ چل جاتی ہے. پھر ایم آر آئی کے علاوہ اسی طرح سی ٹی اسکین میں اس میں بھی جو ہے نا وہ بھی کروا سکتے ہیں، جس میں ٹیومر یا انفیکشن یا برین ڈیمیج یا بلیڈنگ جو ہے نا برین میں، اس کا پتہ چلانے کے لیے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ کوئی ہیڈیک کی کوئی اور خطرناک وجہ تو نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ مائگرین کو ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. تو اس ٹریٹمنٹ کو بھی ایک طرح کے ہم دو سیکشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بندے کو اٹیک ہوتا ہے، جو لٹ سے کوئی خاتون ہمارے پاس آئی ہے مائگرین کے اٹیک کے ساتھ، تو ایک تو یہ ہے کہ جب ظاہر ہے اس کو جب اٹیک آتا ہے تو سر کی درد کی شدید وہ کیفیت میں مبتلا ہوتی ہے، یا لٹ سے الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، یا کچھ اور سمٹم ہوتی ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا. تو ان چیزوں علامات کو روکنے کے لیے ایک تو ہم ان کو میڈیکیشن دیتے ہیں، تو وہ مطلب ابورٹیو میڈیسن مطلب جو ہے نا ٹریٹمنٹ اس کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو اٹیک کی جو سمٹمز کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ میڈیسن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ دوسرے نمبر پہ جاتا ہے جب کہ وہ یہ ٹریٹمنٹ ہے کہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ. مطلب یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو ایسی ٹریٹمنٹ دیں جو اس کو کچھ لمبے عرصے کے لیے یوز کرنا پڑے، جس سے وہ نا آئندہ مطلب اٹیک ہونے سے مطلب اپنے آپ کو بچا لے. مطلب یہ کہ ایسی پریونٹیو پہلے ہی میڈیسن وہ اگر پیشنٹ لے رہی ہے تو وہ تاکہ اٹیک نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب دو قسم کے میں دونوں حصوں کو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک تو ابورٹیو ٹریٹمنٹ ہے کہ اٹیک کو سمٹم کو کم کرنے کے لیے، دوسرا یہ ایک پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہیں. اب اس ابورٹیو ٹریٹمنٹ میں پہلے نمبر پہ آ جاتی ہیں کہ ظاہر پیشنٹ کو پین ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ہیڈیک ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو پین ریلیو کرنے کے لیے ہم دوا دیتے ہیں. وہ کافی اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں، جیسے ایسپرین ہوگی، بروفین ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اوور دا کاؤنٹر بھی مل جاتی ہیں بغیر پرسکرپشن سے، تو وہ پیشنٹ لے سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے بولا کہ یہ اگر لانگ ٹرم یوز کریں گے تو ان کا پھر آہستہ آہستہ اثر ختم ہو جائے گا، تو ان کو پھر اور میڈیکیشن اوور یوز ہیڈیک شروع ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم جو نا لانگ ٹرم کے لیے نہیں انکریج کرتے کہ یہ یوز کریں. ٹھیک ہے، پھر کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جس میں وہ کمبینیشن آتی ہے، جیسے ایک دوائی ہے ایکسیڈرن مائگرین. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ کیفین، ایسپرین اور اسٹامینوفین کا ایک جو ہے نا وہ کمبینیشن ایک دوائی ہے، ٹیبلٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، لیکن یہ مائلڈ اٹیک کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے،
جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا نا، کیفین جو تھوڑی کوانٹٹی میں کیفین جو ہے نا آپ کو مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ جو کیفین ہوتی ہے یہ اس ٹیبلٹ میں مکس ہے، مطلب ایکسیڈرین مائگرین میں کیفین، ایسپرین اور ایسٹامینوفین کا یہ ایک کمبینیشن ہے یہ والی میڈیسن. ٹھیک ہے، یہ ہم ڈیورنگ ایکیوٹ اٹیک میں یہ ہم دے سکتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ ڈرگز آتی ہیں جو ہم پرسکرپشن پہ آپ کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ویسے نہیں ملتی ہیں، وہ گروپ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرپٹینس. ٹھیک ہے، اس میں ایک جو میں ایگزامپل ہے، جیسے ایک سما ٹرپٹین ڈرگ آتی ہے، ہیمیٹریکس کے نام سے آتی ہے. ٹھیک ہے، یا رائزا ٹرپٹین ایک میکسارڈ کے نام سے آتی ہے. یہ پرسکرپشن ڈرگز ہیں. ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ ٹیبلٹ کی شکل میں یا انجیکشن یا نیزل سپریز کی شکل میں جو نا وہ جو ہے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو کئی آپ کی جو میگرین کی علامات کو جو ایکیوٹ اٹیک کے دوران یہ روک لیتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ میڈیسن جو ہے نا اگر کوئی بندے کو جو سٹروک کا یا ہارٹ اٹیک کا رسک ہے تو ان کے لیے یہ جو ہے نا یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اس میں سے جو میں نے آپ کو جو بتایا نا، جو شروع میں جو پین کلر دیتے ہیں، مطلب پین کو کنٹرول کریں، جیسے بروفین وغیرہ، وہ آپ شروع میں لے لیں، مطلب اٹیک ہوتے ساتھ ہی لے لیں تو وہ زیادہ افیکٹو کرتی ہے. مطلب اٹیک اگر ہو گیا تھوڑا دیر ہوگی تو وہ اتنی میڈیسن آپ کو کام نہیں کرے گی. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. پھر اس میں ایک گروپ آف ڈرگ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائی ہائیڈرو ارگوٹامین. ٹھیک ہے، DHE45 یا میگرانال کے نام سے آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ نیزل سپرے کی یا انجیکشن کی صورت میں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ افیکٹو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے جو میگرین کی سمٹم شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ ایسے میگرین کی جو ہے نا جن کی سمٹم جو ہے نا 24 گھنٹے سے زیادہ رہتی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب جو ہے نا کچھ لوگوں میں، جیسے میں نے بولا کہ کچھ لوگوں میں 4 گھنٹے رہتی ہیں سمٹم، کچھ اور جن لوگوں میں یہ لانگ اٹیک 24 گھنٹے تک ہوتا ہے میگرین کا، ان کے لیے یہ میگرانال کی ڈرگ جو ہے نا زیادہ افیکٹو ہے. لیکن یہ کہ اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ جو ہے نا جو مائگرین کی وجہ سے آپ کو متلی یا الٹی ہوتی ہے وہ اس میڈیسن سے زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ کہ جن لوگوں کو کوئی ہارٹ کی کورونری آرٹری ڈیزیز ہے، مطلب جو لٹ سے جو ہارٹ کی نالیاں اپنی جو بند ہیں اس میں، مطلب اس طرح، تو وہ یا ہائی بلڈ پریشر ہے یا کسی کو بندے کو کڈنی یا جگر کی بیماری ہے تو وہ ان کو ہم یہ والی میگرانال جو ڈرگ ہے نا DHE ارگوٹامین والے گروپ کی جو ڈرگ ہے وہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ ڈرگ رسکی ہے. اس میں ایک نئی ڈرگ بھی آئی ہے جس کو جو ریوو کے نام سے آتی ہے، اوریجنل نیم ہے لاسمیڈاٹین. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ یہ جو مائگرین جن کو آرا یا آرا کے بغیر جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے کافی افیکٹو ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اور یہ آپ کو نادیا اور اس میں جو ہے نا اس سے بھی بچاتی ہے. سینسٹیوٹی جو میں نے بولا نا، جیسے پیشنٹ جو ہے میگرین کو ان کو لائٹ اور ساؤنڈ کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے تو اس سے بھی یہ چیزیں یہ کافی جو ریوو ڈرگ ہے وہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھی یہ ہے نا کہ ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ یہ سیڈیٹیو ہے اور وہ اس سے مطلب جو ہے نا اس سے ڈیزینس ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پرسکرائب کرتے ہیں یہ والی ڈرگ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کوئی ڈرائیونگ کرتے 8 گھنٹے تک جو نا کوئی مشینری یا آپریٹ نہ کریں یا ڈرائیونگ نہ کریں. ٹھیک ہے، اور یہ والی جو لاسمیڈاٹین مطلب جو ریوو ڈرگ ہے وہ الکوہل اور کچھ اور ڈرگ کے ساتھ نہیں لے سکتے، اس جو مطلب جو ہے سینٹرل نروس سسٹم کو ڈپریس کر سکتی ہیں. ایک اور اس میں ایک نئی ڈرگ آئی ہے اوبرو گیپنٹ کے نام سے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے یہ جو ہے نا یہ جو ڈرگ ہے یہ بھی ایکیوٹ اٹیکس ود اور وداؤٹ آرا کے لیے افیکٹو ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اس کے لیکن یہ اس کے بھی تھوڑے بہت سائڈ افیکٹ ہیں کہ ڈرائی ماؤتھ ہو سکتے ہیں، نادیا اور ایکسیسو سلیپینیس بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ یہ کچھ ڈرگ انٹریکشن کسی اور ڈرگ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو جیسے ایک گروپ ڈرگ ہوتے ہیں جو CYP3A4 انہیبیٹر ڈرگز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ نہیں دینی چاہیے، ان کے ساتھ اس کی ڈرگ انٹریکشن ہوتی ہیں. پھر کچھ کیسز میں ہم ایون اوپیوائڈ میڈیکیشن جو بہت اسٹرانگ پین کلر ہیں وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب یہ پہلے جو میں نے ٹریٹمنٹس آپ کو بتائی ہیں وہ ایک طرح کی ناکام ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو مطلب جس میں یہ جو اوپیوائڈ میڈیکیشن جس میں جو کوڈین ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ان سے بہت زیادہ ایڈکشن ہوتی ہے تو وہ یہ عام طور پہ بہت ریئرلی ہم دیتے ہیں،
اسی صورت میں دیتے ہیں کہ جب کوئی اور نہ چاہ رہا ہو۔ پھر یہ کہ چونکہ جب میں نے جیسے بولا کہ جب مائگرین کا اٹیک ہوتا ہے تو اس میں عام طور پہ متلی اور الٹی کا بھی جو چانس ہوتا ہے، تو اس میں ہم متلی اور الٹی ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈرگ ساتھ دے سکتے ہیں، جیسے میٹوکلوپرامائڈ ڈرگ آتا ہے، ریگلان کے نام سے آتی ہے، یا پروکلورپیرادین کے نام سے پروکلورپیرادین ڈرگ آتی ہے کومپرو کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یہ عام طور پہ ہم پین کی میڈیکیشن کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ یہ متلی اور الٹی کی جو سمٹم ہیں یہ بھی کنٹرول ہو سکیں۔ اب اس میں یہ تو جو میں نے بتا دی کہ جو یہ وہ والی میڈیسن ہے جو ابورٹیو ٹریٹمنٹ، مطلب جو ہے نا کہ جو آپ کے اٹیک کو دوران اثر کرتی ہے، مطلب پین کو۔ تو اب میں وہ ٹریٹمنٹ بتانے لگا ہوں جو مطلب جو پریونٹیو میڈیکیشن، جیسے میں نے شروع میں بولا کہ جو ایک بندے کو بہت زیادہ اٹیکس آتے رہتے ہیں بار بار، تو اس کو ہم ایسی میڈیسن ریکمینڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا اٹیکس کا کنٹرول ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے نا اس میں آتی ہیں جو ڈرگز آتی ہیں، اس میں جو بلڈ پریشر کو جو لوور کرتی ہیں میڈیسن، جیسے بیٹا بلاکر ہیں، جیسے انٹرول ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ دے سکتے ہیں۔ کیلشیم چینل بلاکر آتے ہیں، جیسے وراپامل ڈرگ آتی ہے، وہ اس کی پریونشن میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پھر ایک ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ آتا ہے ایمیٹرپٹیلین کے نام سے، تو یہ ایمیٹرپٹیلین بھی افیکٹو ہو سکتی ہے، جس میں مطلب لیکن اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تر آپ کو اس سے غنودگی ہو سکتی ہے، ویٹ گین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ اور ہم اینٹی ڈپریسنٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کچھ اینٹی سیزر ڈرگز ہیں جو مطلب جو مرگی میں کچھ دعائیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ویلپرویٹ ہے اور ٹوپیرامیٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹوپا میکس کے نام سے آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو جو ہے نا مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ ڈیزینس اور ویٹ چینجز اور متلی کی فیلنگ ہو سکتی ہے جو اینٹی سیزر ڈرگز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اس میں نئی ٹریٹمنٹ آ گئی ہے، نہیں اتنی تو نہیں خیر، کہ یہ جو بوٹاکس کی جو انجیکشن آتے ہیں جو عام طور پہ لوگ جھریاں ٹھیک کرنے کے لیے لگواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس کا ایک اچھا اثر مائگرین پہ بھی ہے، تو کچھ پیشنٹ کو ہم یہ بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے بوٹاکس کے انجیکشن ہر 12 ہفتے بعد، مطلب تقریباً 3 مہینے کے بعد وہ انجیکشن لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا جو ہے نا مائگرین کی سمٹمس کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ پھر اس میں کچھ اور لیٹسٹ ڈرگ آئی ہیں جس کو جو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو CGRP مانوکلونل اینٹی باڈیز، اس میں کچھ ڈرگ جیسے وہ نام سے آتی ہے آئیموویگ کے نام سے، ایجووی کے نام سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، گیلٹی کے نام سے آتی ہیں۔ یہ نئی ڈرگ ہیں جو اس کو امریکہ کے FDA نے اپروو کیا ہے مائگرین کی ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن یہ جو منتھلی ان کے انجیکشن لگتے ہیں، تو جس سے بھی یہ مائگرین کی پریونشن میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے کہ آپ کو جو انجیکشن کی جگہ پہ نا تھوڑا بہت ریئیکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے میں آتا ہوں کہ آپ اپنی کوئی لائف سٹائل یا ہوم ریمیڈیز کی طرف یہ جو میری ویڈیو کا سیشن، ویسے تو یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں۔ تو یہ لائف سٹائل اینڈ ہوم ریمیڈیز پہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں تو کافی آپ جو نا ان چیزوں سے مائگرین کے جو اٹیک سے جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ اس کو آپ کنٹرول کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کی سمٹم یہ سٹارٹ ہونا چاہیے، مطلب مائگرین کا آپ کو لگے کہ اٹیک آنے لگا ہے، تو ٹھیک ہے، تو آپ فوراً کسی بالکل خاموش اور جو نا اندھیرے کمرے میں چلی جائیں، ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ریسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ یا آپ مطلب اس کے اپنا کوئی ٹھنڈا کپڑا جو ہے اور یا آئس پیک جو ہے نا جو ٹاول میں لپٹا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے سر پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی جو گردن کے پیچھے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو سکون پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب جو ہے نا آپ کی جو یہ ساری مائگرین کی سمٹم ہونے اس کے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے بایو فیڈ بیک جس کو بولتے ہیں۔ یہ جو بایو فیڈ بیک ہوتا ہے یہ ایک طرح کی ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے، اس میں ایک اسپیشل اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے جس میں وہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو نا اپنے فزیکل جو رسپانسز ہوتے ہیں جو سٹریس سے ریلیٹڈ ہیں اس کو کیسے آپ مانیٹر کر سکتی ہیں، جیسے مسل کی ٹینشن وغیرہ کو۔ تو یہ ایک مطلب ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں یہ کہ آپ اپنی جو سلیپ کا ایک صحیح طرح اسکیجول بنا لیں، مطلب آپ نے بہت کم بھی نہیں سونا اور بہت زیادہ بھی نہیں سونا، کوشش کریں کہ ایک ہی ٹائم مطلب آپ سونے کے لیے رکھیں، ٹھیک ہے۔ مطلب لٹ سے کہ آپ 6 سے 8 گھنٹے آپ مطلب میرا یہ کہنا ہے کہ آپ سلیپ کا نا ایک پراپر اسکیجول بنا لیں، مطلب 6 سے 8 گھنٹے آپ نے نیند پوری کرنی ہے،
اور اس کا مطلب ایک ہی کوشش کریں لیٹ سے کہ آپ رات کو 10 بجے سوتی ہیں تو اگر لیٹ سے 8 گھنٹے سوتی ہیں تو آپ اسی روٹین کو جاری رکھیں، مطلب اس کو آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جیسے آپ نے نیند کی روٹین بنائی ہے، اس طرح آپ کھانے کی بھی ایک روٹین بنا لیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کا جو کھانا ہے لیٹ سے کہ آپ 3 دفعہ دن میں کھانا کھاتی ہیں تو ان کا ایک ٹائم مقرر کر لیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن لیٹ سے 11 بجے کھانا کھایا صبح اور ایک دن آپ 3 بجے کھا رہی، مطلب یہ کہ آپ ایک سلیپ کا بھی ایک ٹائم مقرر کر لیں اور اس طرح کھانے کا بھی ایک ٹائم مقرر کر لیں، تو اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب لیٹ سے آپ دوپہر کو 2 بجے کھانا کھاتی ہیں، صبح ناشتہ 8 بجے کرتی ہیں، رات کو کھانا 8 بجے کھاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہی ٹائمنگ پہ اپنے آپ کو رکھیں، ٹھیک ہے، اسکیجول کو چینج نہ کریں۔ پھر یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا، آپ پانی چاہیے لیٹ سے اگر آپ باہر نکلی ہیں سفر پہ جا رہی ہیں گرمی کے موسم میں ہمیشہ پانی کی بوتل پاس رکھیں، تو اپنے آپ کو کیونکہ ڈی ہائیڈریشن سے بھی یہ اٹیک کا زیادہ چانس ہے، تو آپ پانی ہمیشہ پاس رکھیں۔ پھر یہ کہ آپ ایک ڈائری مینٹین رکھیں، جو بھی آپ کو سمٹمز ہوتی ہیں تو اس میں آپ لکھا کریں کہ لیٹ سے کہ مجھے اٹیک کس دن ہوتا ہے اور کیا کیا مطلب کس وجہ سے زیادہ کیا چیز آپ نے کھانے میں کھائی تھی تو وہ زیادہ ہو گیا، تاکہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ ساری سمٹم بتا سکیں تاکہ اس کے حساب سے وہ آپ کا علاج ریکمینڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ ڈائری آپ مینٹین کریں، اور پھر یہ کہ آپ ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ریگولر کریں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ایسی ایکٹیویٹی جو آپ انجوائے کرتی ہیں جیسے واکنگ ہے، سوئمنگ ہے، سائیکلنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ایکسرسائز کو سلولی وارم اپ کرنا ہے، مطلب یہ ایک دم سے زیادہ شدید ایکسرسائز نہیں کرنی، کیونکہ انٹینس جیسے میں نے بولا ہے ایک دم سے انٹینس ایکسرسائز جو ہے نا آپ کو یہ ایک طرح کا ٹریگرنگ فیکٹر دیتے ہیں، مطلب ایکسرسائز بھی آپ نے کرنی ہے ماڈریٹ طریقے سے کرنی ہے اور زیادہ نہیں ہیوی ایکسرسائز کرنی، ٹھیک ہے، اور اس سے ایکسرسائز سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کا وزن بھی مینٹین رہے گا، کنٹرول رہے گا، تو کیونکہ اگر آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا نیگیٹو فیکٹر ہے مائیگرین کے لیے، مطلب یہ مائیگرین جو ہے نا زیادہ اوور ویٹ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں، مطلب جو ہے ہمارے شعبے کے علاوہ، مطلب جس میں جیسے ایک چائنیز جو اکوپنکچر ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کافی کچھ ٹرائلز ایسے ہوئے ہیں، مطلب جو ہے نا جس میں پتہ چلا ہے کہ اکوپنکچر کی ٹیکنیک ایک اس کا مطلب مائیگرین پہ اچھا اثر ہوتا ہے مگر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہ وہ جو مائیگرین جو کیا کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیڈل جو ہے ڈسپوزیبل نیڈل ہوتی ہیں، وہ آپ کے اسکن کے کئی ایریاز کو ایک ساتھ وہ جو ہے نا اس میں انسرٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیفائنڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اس سے وہ یہ آپ کو جو ہے نا یہ ہیلپ ملتی ہے مائیگرین کے لیے۔ پھر اس میں سی بی ٹی کا بھی ایک وہ ہے ہمارے جو جس کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں، اس میں یہ جو کہ آپ کا جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ٹیچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو بیہیویئرز ہیں یا تھاٹس ہیں وہ مطلب کس طرح وہ آپ کو افیکٹ کرتے ہیں آپ کی پین کی پرسیپشن میں، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ اور یہ طرح کہ وہ آپ کو 1-to-1 سیشن ہوتا ہے سی بی ٹی کے، تو آپ کو کافی باتیں بتاتے ہیں پریکٹیشنز کے، مطلب تھوڑا آپ کو مطلب کہ آپ کا جو سمٹم ایز آؤٹ ہو جائیں۔ اس میں کچھ ہربل میڈیسن وٹامن منرل بھی آئے ہیں، جیسے جو ہے نا اس میں وہ بھی اس کا کچھ رول سامنے آیا ہے، جس میں ایک ہرب ہے فیور فیو اور بٹر بر، ٹھیک ہے، مطلب اس کی تھوڑی بہت اس طرح ایویڈنس آئی ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی اسٹرانگ مطلب اس کے اسٹڈیز کے رزلٹ مکسڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کوئی اتنا 100% کوئی گارنٹی والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بٹر بر ہے، ٹھیک ہے، وہ سیفٹی کنسرن کی وجہ سے عام طور پہ ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ کہ جو ایک وائٹامن B2 آتا ہے رائبوفلیون جس کا دوسرا نام ہے، وہ جو ہے نا آپ کی جو مائیگرین کو پریونشن میں ہیلپ کر سکتا ہے اور آپ کی جو ہیڈ ایک کی فریکوینسی کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈرگ آتی ہے کو انزائم Q10، ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ مختلف بیماریوں میں یوز ہوتی ہے، تو یہ اس میں بھی افیکٹو ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی جو مائیگرین کی فریکوینسی ہے وہ ڈیکریز کر سکتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی بہت زیادہ اسٹڈیز نہیں ہوئیں کو انزائم Q10 کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگوں میں میگنیشیم لیول کم ہوتا ہے مائیگرین کی وجہ سے، تو مطلب مائیگرین کی وجہ سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں میں میگنیشیم جو لیول کم ہوتا ہے تو اس میں جو مائیگرین کے پیشنٹ میں تو وہ جو ہے ان کو میگنیشیم سپلیمنٹ سے جو ہے نا وہ
دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ مکس رزلٹ ہیں، مطلب کوئی 100% سیٹسفیکٹری نہیں ہے کہ میگنیشیم سپلیمنٹ سے بھی بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب یہ نا کہ کچھ ایسی مطلب چیزیں ہیں جو اسٹڈیز جن پہ جاری ہیں اور ان پہ کلینکل ٹرائل وغیرہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے افیکٹس کو جاننے کے لیے، لیکن یہ بارہ تھوڑا بہت ان کا رول ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب تقریباً مائگرین، میں نے ویسے بہت سارا ٹاپک اتنا لمبا کوشش کی، لیکن پھر بھی تقریباً گھنٹے کے قریب ہوئے گی یہ ویڈیو، لیکن یہ کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کامن بیماری ہے، اور اس کے لیے آپ اگر اس کے بارے میں آپ مکمل طور پر آگاہی رکھتی ہیں کسی مطلب ان کی جو میڈیسن کے بارے میں، یا اپنے اٹیکس کی پریونشن کے بارے میں، یا لیٹ سے کہ آپ جو میں نے بتایا جیسے ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں جو ہے آپ کو اس اٹیک کو مطلب جو ہے ایک طرح کا ریزن بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو اگر ان پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کافی جو ہے آپ اس بیماری پہ قابو پا سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم ایک طرح کی وہ بیماری ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کو میں کہوں کہ مہینے کا یہ کورس کر لیں، 2 مہینے کورس یا ایون 6 مہینے کا، تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ بالکل نہیں ہے۔ اور کوئی بھی اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے جو یہ بندہ کلیم کر رہا ہے تو اس کو میرے سے پہلے تو میرے سامنے لے آئیں کہ وہ کیسے کلیم کریں، کیونکہ اتنی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے مائگرین کے، یہ کافی ابھی تو ایون میں نے بتایا نا ایون کازز جو اس کی کیا، کیونکہ ایک دفعہ صحیح طرح کاز آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں اس مائگرین کا باعث بنتی ہیں، مطلب جو برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز کا جیسے میں نے ذکر کیا، تو پھر جب ایک طرح صحیح طرح وہ والی چیزیں ان پہ الگ گھنٹوں کی ویڈیوز بن سکتی ہیں، اگر وہ والی چیزیں صحیح طرح پتہ چل جائیں، ڈسکور ہو جائیں کہ ان چیزوں سے یہ اٹیک ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس کا صحیح مطلب علاج بھی آنے کے چانسز ہیں۔ ویسے بھی جو کوئی بھی جو بیماریاں خاص طور پہ جو نروس سسٹم جو آپ کے جو برین کو افیکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری بیماریوں میں ابھی تک مطلب ایون اتنی ملینز بلینز ڈالر لگے ہیں مطلب اس پہ خرچ کرنے پہ، ریسرچ کرنے پہ، لیکن ابھی تک بہت ساری بیماریوں کی وہ فلی جو ہے نا ایک طرح کا یہ سمجھ لیں کہ ریزن نہیں پتہ چلی ہے، مطلب ابھی تک ریسرچ جاری ہے۔ سائنس نے ویسے تو کافی ترقی کر لی ہے، مطلب کئی ایسی بیماریاں ہیں جو ہے بالکل مطلب ختم ہو گئی ہیں، ان کو مطلب کسی زمانے میں جو کئی مطلب پورے کے پورے علاقے تباہ کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن سائنس کی جو ایجادات ہیں جیسے تو وہ اس پہ مطلب جو میڈیسن ایسی افیکٹو آ گئی ہیں جو کئی بیماریاں تو بالکل جڑ سے ختم ہو چکی ہیں، لیکن اسی طرح مطلب کئی بیماریاں ایسی بھی ہیں جس کا ابھی تک بہت زیادہ اتنی ریسرچ ہونے کے باوجود بھی پوری طرح فلی وہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں اور کیا ان کا پکا کیا علاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے بولا اگر آپ ساری یہ جو ویڈیو شروع سے اگر آخر تک دیکھیں تو آپ کو ایک ایک چیز اس طرح سمجھ آ جائے گی کہ ظاہر ہے جب آپ کو پیشنٹ لٹ سے کہ فار ایگزامپل اس میری ویڈیو کو کوئی مائگرین کے پیشنٹ دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہا ہے تو ان کو خود پتہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ یہ والی چیز میں مطلب جو ہے کھاؤں گا یا کھاؤں گی تو اس سے مجھے یہ زیادہ چیز بڑھتی ہے، تو آپ ان چیزوں سے اجتناب کر سکیں تو پھر آپ کو سمپٹمس کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل چاکلیٹ کا بھی یہ کہتے ہیں کہ چاکلیٹ سے یہ انڈیوس ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں میں، تو آپ پرہیز کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چونکہ فوڈ کریونگ میں نے بتایا نا کہ جب اٹیک کے شروع میں جب اٹیک ہوتا ہے تو اس میں اٹیک ہونے سے ایک دو دن پہلے جو پروڈروم کا جو فیز ہوتا ہے جو میں نے بتایا اس میں یہ کہ فوڈ کریونگ ہوتی ہے، مطلب لوگوں کو مختلف چیزوں کی طلب محسوس کرتے ہیں کہ فلاں میں چیز کھاؤں، ان کو ان کی مطلب اس طرح کی وہ سینسیشن وہ باڈی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو اس دوران وہ چاکلیٹ بھی کھاتے ہیں، تو ایک طرح کا یہ سمجھ لیں کہ چاکلیٹس پہ کافی ایک طرح کا الزام بھی لگا ہوا ہے کہ یہ چاکلیٹ سے یہ چیزیں مائگرین کا اٹیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ ہیں اسٹڈیز مطلب میڈیکل میں دیکھیں دن بدن ریسرچ ہو رہی ہے، اسٹڈیز ہوتی ہیں، جب کلینکل ٹرائل ہوتے ہیں کئی سال ایون، پھر کوئی بھی جب ڈرگ کسی کے خلاف جب
دوائی جب کوئی تیار ہوتی ہے کسی بیماری کے خلاف، اس پہ کئی سال اسٹڈیز ہوتی ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، کلینکل ٹرائل ہوتے ہیں، تب جا کے پھر وہ ایک طرح کا رزلٹ آتا ہے کہ اچھا فلانی دوائی اس پہ مطلب اس بیماری پہ افیکٹو ہے، تو تب وہ ایک طرح کا وہ پھر جو دوائی کو اپروو کرنے والے ادارے ہیں اس کو اپروو کرتے ہیں۔ تو وہ جو مطلب یہ سارا جو پروسیس ہے میڈیکل کا، یہ بہت بڑا کمپلیکس پروسیس ہے۔ تو یہ اس کو مطلب جو چیزیں مطلب ایک طرح کی جن کے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں، تو وہی عام طور پہ ہم میڈیسن میں جو ہماری بکس میں ملتی ہیں کہ اچھا یہ والی چیزیں ہیں تو اس پہ یہ فلان چیز مطلب جو ہے نا فلان ٹریٹمنٹ زیادہ افیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل کرونا کا مسئلہ ہوا ہوا، ابھی بہت ساری اسٹڈیز ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، کچھ ایون دیسی حکیموں نے بھی اپنا علاج نکالا ہوا ہے، تو وہ جو ہے لیکن یہ ساری مطلب جو ابھی وہ ساری ایک طرح کی انڈر ٹرائل چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ مہینے مطلب کچھ عرصے بعد یہ بالکل یہی ختم ہو جائے، بار میری دعا ہے کہ یہ جلد از جلد ہم اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ میری کرونا پہ بھی ویڈیو ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی کہوں گا جاتے جاتے کہ آپ میری انٹروڈکٹری ویڈیوز بھی لازمی دیکھیں کہ میرے اس چینل بنانے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو مطلب ایک تو ظاہر سب سے بڑا تو انسانیت کی خدمت ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ غلط انفارمیشن ہے، یہ لوگ جو یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں اور صرف ویوز لینے کے لیے اور کہ سبسکرائبر لینے کے لیے، اور یہ کیا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ویوز بڑھیں اور یوٹیوب سے ہماری کچھ مطلب کچھ انکم وغیرہ لگ جائے، تو مجھے ان چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے۔ بیسیکلی میں نے بتایا نا کہ میں خود ڈاکٹر ہوں الحمدللہ، اور دوسرا اس کا مجھے وہ کوئی نہیں ہے کہ اس پہ انکم وغیرہ ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو چونکہ میں نے ایسے چینلز کو جو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہ کر سکتی ہیں اور نیم یقین خطرہ جان والی بات ہو سکتی ہے، تو میں ایسے چینلز کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے ایک یہ جو بے طبیبی چینل ہے وہ بڑا آنیسٹ چینل بنایا تاکہ آپ کو پوری ایکوریٹ اور بالکل اپ ڈیٹ انفارمیشن پہنچ سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے امید ہے ویسے تو یہ لمبی ویڈیو ہوگی تھی، لیکن یہ کہ آپ کو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ بھی پہنچے گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں، یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ریلیٹیو، کوئی دوست یار کوئی اس چیز سے شدید پریشان ہو، تو آپ یہ جو میری ویڈیو ہے آپ ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اور ایون فیس بک کے ذریعے، اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندوں کو صحیح طرح کی معلومات پہنچے اور بندے کنفیوز نہ ہوں، اور جو ہے نا یہ جو ہے نا آپ مطلب زیادہ سے زیادہ اس میری ویڈیوز کو آپ شیئر کریں اور پھیلائیں تاکہ لوگوں کو بالکل ایکوریٹ اور مفید معلومات ہوں، اور ان کی جو ہے نا وہ بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اور ان کی تاکہ جو ہے نا کسی خطرناک سچویشن سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔